अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 238 और 239 जो है उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो सुने और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लिम्नी फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 238। हाफिजूना अलस्सलात, हाफिजू अलस्सलात। अब तलाक की बातें होते होते बीच में नमाज की बातें आ गई, यानी कि हिफाजत करो नमाज की। ठीक है ना, नमाजों पर अपनी नमाजों का हिफाजत करो, अपने नमाजों की क्या है, हिफाजत करो, उनकी केयर करो। अस्सलावाती से मुराद यहाँ जो है ना ऑब्लिगेटरी यानी प्रेयर से। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, वस्सलावाती वातिल वुस्ता, और खास तौर दरमियानी नमाज की, कि नमाजें असल में 50 थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे तो नमाजें 50 मिली थी, तो कितनी रह गई, सिर्फ 5 रह गई। 5 नमाज की अगर कोई हिफाजत करता है, उनको वक्त पर पढ़ता है, पूरी शरायत और आदाब के साथ पढ़ता है, तो उसको अजर कितना मिलता है, जो दरमियानी नमाज है उनकी हिफाजत करे। और दरमियानी नमाज से यहाँ मुराद हदीस की रूह से असर की नमाज है, क्योंकि फजर और सुन्नत जुहर और उसके बाद बीच की असर, फिर मगरिब और इशा, बीच की यानी असर की नमाज है। इसकी दलील क्या है, जब जंगे खंदक की लड़ाई हुई थी तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की नमाज क्या है, चली गई थी, उनके साथियों की नमाज क्या थी, छूट गई थी। तो उस मशगूलियत की वजह से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मन के लिए बद्दुआ की, इन्होंने हमें असर की नमाज नहीं पढ़ने दी, इतना मशगूल कर दिया कि हमें जो है ना मोहलत ही नहीं मिली कि हम एक रकात भी अदा कर सके। और उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया सलातु असर, यानी कि बुखारी की एक और हदीस से हमें पता चलता है कि असर की नमाज छोड़ना बहुत बड़े नुकसान की अलामत है। जिसने असर की नमाज छोड़ दी, गोया उसके घर वाले माल तबाह हो, एक नमाज छोड़ने का इतना बड़ा नुकसान है। क्योंकि फरिश्ते क्या करते हैं, उस वक्त जब जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, असर की छूट जाती है, चाहे कोई भी वजह से छूट गई, तो फरिश्ते उसके क्या है, लानत भेजते हैं कि इनके माल औलाद सब बर्बाद हो जाए। इतनी बड़ी लानत हम लोग सहते हैं रोजाना अगर हमारी नमाज छूटती है तो क्योंकि असर की नमाज खास तौर पर दीन के गुरूब होने का वक्त करीब होता है और सारे दिन के कामों को कहना बाइंड अप करना होता है, तो छुट्टी का वक्त होता है। लोग क्या करते हैं कि जो है ना घर वापस आ रहे होते हैं, जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है, कहीं भी जॉब कर रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि घर वापस आ रहे होते हैं और लोग अपने कारोबार में क्या कहते हैं कि समेट रहे होते हैं। अब तो बहुत रोशनी है, लेकिन अभी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ यहाँ के सारे कामकाज क्या है, मगरिब से पहले समेट लिए जाते हैं। जो है ना बिजली की वजह से, कि हो सकता है उस शहर में क्या है बिजली चली जाती हो, या फिर अंधेरे की वजह से, तो दीन के आखिरी हिस्से में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है इंसान, तो उससे पहले हर चीज़ समेट लो। वो क्या भूल जाते हैं कि असर की नमाज की ताख़ीर हो जाती है, यानी वो छूट जाती है, इसलिए ख़ास तौर पर उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। तो एक और हदीस में आता है कि जिसने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी, जिसने क्या कि जो ठंडी नमाजें पढ़ी, वो जन्नत में दाखिल होंगे। और वो कौन सी है, और वो कौन सी नमाज है, फजर की नमाज और असर की नमाज। एक और हदीस से बुखारी में बताया गया है, में पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब को इस तरह देखो जैसे चौंधवी का चांद, और देखने में तुम्हारी आंखें ना कि चौंधियाएगी। ठीक है ना, सूरज को देखते हैं तो कैसा होता है, आंखें क्या चौंधिया जाती है ना, तो ज्यादा रोशनी वाली चीज को देखकर क्या है आप तकलीफ महसूस करते, लेकिन तुम्हारी आंखें चौंधियाई नहीं, तुमको तकलीफ नहीं होगी। और अगर ऐसा करना चाहते हो कि रब को देखो, तो क्या करो कि अगर तुम में जो है ना इस्तिताअत हो कि ना तुम मगलूब हो, यानी कि तुम
मगलूब हो। नमाज के मौके पर फजर और असर की नमाज में क्या है, नमाजों में यानी कि तुम गायब ना हो फजर की नमाजों में और असर की नमाजों में। तो नमाज के मौके पर फजर और असर की नमाज में तो जो है ना तुम ऐसा करो, क्योंकि बहुत से लोगों की क्या है कि फजर जाती रहती है। तो फजर का जाना ऐसा है जैसे रब के दीदार से महरूम होना। फजर का जाना, फजर की नमाज छूटना ऐसा है कि रब के दीदार की से महरूम होना। अगर तुम चाहते हो कि रब को देखो तो फिर क्या करो कि नमाज की हिफाजत करो, इसमें मगलूब ना हो। किससे? नींद के गलबे से मगलूब मत हो, गायब मत हो। और इसी तरह असर की नमाज में मगलूब ना हो दुनिया के कामों की वजह से, ठीक है ना। हिफाजत करो 5 वक्त की नमाजों की, पाबंदी करो, वर्जी नहीं करो, यानी क्या है, वर्जी नहीं करो उसमें। और ख़ास तौर पर क्या है, दरमियानी नमाज का एहतमाम करो। अब क्या है, दरमियानी नमाज का एहतमाम करो। अब आगे की आयत में क्या बोला जा रहा है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। और जब नमाज अदा कर रहे हो तो क्या करो, कैसे खड़े रहो, अल्लाह के लिए फर्मा बरदार बन के खड़े रहो। ये जो है ना कानितीन का लफ्ज़ है, कानित से है, यानी कि कानित की क्या है ना, कानित की क्या है, जमा है। और कानित कुनूत से है, यानी कुनूत का मायना होता है इबादत में क्या है ना दवाम, यानी कि इखलास के साथ इबादत करना, खुशू के साथ इबादत करना। तो गोया नमाज के एहतमाम के साथ नमाज में खुशू भी ज़रूरी है, खुशू भी ज़रूरी है, ठीक है ना, खुशू भी ज़रूरी है। तो नमाज में आजिज़ी का इजहार करना चाहिए। और ये याद रखें कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो। तुम किसके सामने खड़े हो? पूरी कायनात के बादशाह के सामने खड़े हो। तो यहाँ पे क्या है, कुमु लिल्लाही, यानी कि जब नमाज में खड़े रहो तो क्या समझो कि किसके आगे खड़े हो, अल्लाह के सामने खड़े हो। तो जब आप किसी बड़े के सामने खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, शायद ना ही समझ में आए। अब तो क्या है, इन चीज़ों का एहतमाम ही नहीं होता कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब तो ये एहतमाम भी नहीं होता। आजकल के बच्चों को तो तमीज़ ही नहीं रहती है कि हाँ बड़े बैठे हैं, खड़े हैं तो हट जाएं कि हाँ आप बैठ जाइए। या बहुत पहले कैसे बड़े आ गए रूम में तो लोग बैठ जाते थे, सोए हैं तो लेटे हैं तो बैठ जाते थे, खड़े हो जाते थे। तो ये अदब थे उनके अंदर। तो यहाँ पे अब क्या है, वैसा तो है भी नहीं। तो इन सब चीज़ों का क्या है ना, एहतमाम ही नहीं होता कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब तो बड़ों के सामने भी ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि बच्चे खड़े हो सामने। कोई अदब एहतराम ही नहीं होता। लेकिन इस्लामी अदब और एहतराम क्या है कि वालिदैन के सामने माँ बाप के सामने खड़े हो तो अदब से खड़े हो। कैसे? कंधे झुका हुआ होना चाहिए, यानी कि एहतराम यानी पोस्चर में भी हो। एहतराम क्या है, पोस्चर में भी हो, तुम्हारे दिखाई भी देना चाहिए। अगर वालिदैन के सामने खड़े होने के लिए कहा गया हो तो क्या करो, एहतमाम हो, यानी कि अल्लाह के सामने जब तुम खड़े हो तो कैसे खड़े हो, आजीजी से खड़े हो। कैसा ना, प्योर हम्बलनेस के साथ, नज़र झुकी हुई, कहीं आसमान की तरफ, कहीं दाएं बाएं ध्यान मत देखो। कैसे खड़े हो कि एकदम आजिज़ी के साथ, ठीक है ना। तो आजिज़ी हो, उसमें नज़रें झुकी हुई हो, और तुम ये याद रहे कि तुम बहुत बड़ी हस्ती के सामने खड़े हो। यानी कि बुखारी की एक और हदीस में आता है कि इंसान जब नमाज में क़याम करता है तो वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है और अपने रब से सरगोशी करने के लिए, बातें करने के लिए। सरगोशी क्या होता है कि चुपके बातें करना। इंसान किससे चुपके बातें करता है? जिससे इंसान को मोहब्बत होती है, जिससे इंसान को किसी खास से ताल्लुक होता है। चुपके बात बताने में का क्या है मतलब क्या है कि मैं आपको वो बात बता रहा हूँ या बता रही हूँ जो किसी और को नहीं बता सकते। यू आर स्पेशल टर्म, ठीक है ना। जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो क्या है, चुपके नमाज पढ़ता है, छुप के नमाज पढ़ता है ना। तो या फिर ये दरअसल अल्लाह के सामने चुपके सरगोशियाँ करना, यानी बातें हो रही होती हैं, ठीक है ना। अगर इस कैफियत को आप इमेजिन करें तो नमाज में आपको खुद ही खुशू आ जाएगा। कि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा है कि 5 नमाजें पढ़ लिया करो,
3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پہلا کیا ہے کہ 5 نمازوں کی تعداد کی حفاظت کرو کہ ہماری ایک بھی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، اور نماز کا اہتمام کرو کہ اسے وقت پر پڑھو. کوئی بھی دنیا کے کام بزی رہیں، پہلے ہمارا اللہ اکبر ہو گیا تو کیا ہے، پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پڑھ لو، اس کے بعد پھر ہم وہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے. پھر عاجزی اور کیا ہے، بندگی کا اظہار کرو، عاجزی کے ساتھ کیا ہے، پوسچر میں بھی ہمیں دکھائی دینا چاہیے. تو ایسی کیفیت طاری ہو کہ انسان پر نماز میں جیسے کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہو کر طاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کے دل میں کسی بڑے کے احترام ہوتا ہے کہ دل میں، تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کیسے ہوتے ہیں کہ ایک اپنے دل کی حالت بدل جاتی ہے، اپنے دل کا کیسا حالت ہی بدل جاتی ہے. تو یہاں بھی اللہ کے سامنے نماز کے کھڑے ہونے وقت کیفیت کیا ہے، بدلنی چاہیے کہ نماز میں کھڑے ہونے اور عام کھڑے ہونے میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ آغاز کیا ہے، نماز کا قیام سے تو ہوتا ہے، قیام سے ہی ہوتا ہے نا، کھڑے ہو کر کی ہوتا ہے. اور اگر قیام میں ہی دھیان ادھر ادھر ہو رہے ہو تو کبھی کچھ سوچ رہے ہیں تو وہ کیا ہے، حافظوا علی الصلاۃ. یہاں پہ بتائے گا نا، حافظوا علی الصلاۃ، یعنی کہ تم اپنی نماز کی حفاظت کرو. وہ نہیں ہوتا، پھر مینٹین ہی نہیں کرے آپ اس کو، تو اس کو کیا ہے نا، اس کو نہیں کرے، تم کو نے اس کو کیا ہے نا، واچ ہی نہیں کرے، تم نے اس کو واچ نہیں کر رہے ہو، اس کو اچھی طریقے سے کانسنٹریٹ نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. اس آیت کا یہی مفہوم ہے. اب آیت نمبر 239 میں کیا بتایا جا رہا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر ڈر ہو، کس کا، دشمن کا، کہیں آگ لگ گئی ہو یا پھر کوئی اور حادثہ پیش آ گیا ہو، تو کیا کرے، فَرِحًا، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، فَرِجَالًا، تو چلتے چلتے نماز پڑھ لو. دیکھیے دین کی سہولت کہ اگر آپ میدان جنگ میں ہیں، کیسے بھی ایسی سچویشن میں آپ نماز کا وقت کیا ہے، تھوڑا ہی جو ہے نا بھگدڑ مچ گئی ہے، تو پھر جس میں آپ ٹک کے جو ہے نا خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھ پاتے، تو ایکسیپشن یعنی کہ صورتیں بھی ہیں، صورتیں بھی ہیں کہ وہ کیا ہے کہ خوف کی حالت میں قوم یعنی کہ کھڑے ہونا نہیں ہوگا. کیا ہوگا کہ رجالن، یعنی کہ چلتے چلتے نماز پڑھ لیں. سوچے کہ نماز کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم چھوڑ دو، یعنی کہ جنگ کی حالت میں بھی تم کیا کرو، تم کو یہ سہولت دے دی گئی کہ تم چلتے چلتے نماز پڑھو، لیکن نماز چھوڑو مت. اب سوچے کہ نماز کا دین میں کیا مقام ہے. ٹھیک ہے نا. تو پڑھیں، یہ ہے دین کی خوبصورتی. ایک طرف کیا ہے نا کہ ایسی سچویشن ہے، ان دو سچویشن بتا دی گئی نا کہ، اور دوسری طرف اگر وہ حالت نہیں ہے، قیام نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہے کہ ایکسیپشن ہے، یعنی کہ سہولت دے دی گئی ہے آپ کو کہ اس نے جو ہے نا، اس کے علاوہ صورت ہے کہ نماز نہیں چھوڑو، یعنی کہ تو آپ چلتے چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ بخاری کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کس طرح چلتے ہوئے بھی نماز پڑھی گئی. نماز کے وقت کی پابندی کرنا، اس سے کیا ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ نماز کے وقت کی پابندی کرنا، یعنی کہ جنگ کی حالت میں بھی ہیں تو نماز یہ نہیں سوچے کہ بعد میں پڑھ لیں گے. اتنی بڑی اہمیت دی گئی ہے نماز کی، اسی لیے تو نماز میں بولا جاتا ہے الصلاۃ، بولا جاتا ہے نا حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف. اور ہم کہاں بھاگتے ہیں، جہاں ناکامیابی ہے ادھر ہم بھاگتے ہیں نا. تو پھر کیا ہے، نماز کے وقت کی پابندی کرنا. اور پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، رکبانن، یا پھر سواری ہی کی حالت میں. جیسے فلائٹ میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو آپ کو وہیں اب جو ہے نا پڑھنی ہے، یعنی کہ مشکل میں ہے. ہاں اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو آپ جیسے آپ اس کو کہیں روک کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے نا پھر سواری کی حالت میں بھی پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے نا. جب جو ہے جنگ کی حالت میں منع نہیں کیا گیا، تو پھر ابھی سواری کی حالت میں ہم پھر بھی ریلیکس ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، تو ہم بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں نا. تو پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی کہ خوف دور ہو جائے، تو کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے سکھایا تم کو،
یعنی کہ جس طریقے سے پھر تم نماز پڑھتے ہو اس طریقے سے پھر ادا کرو. ما لم تکونو تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے. ضرورت کے تحت نماز میں جو ہے نا حرکت کی جا سکتی ہے، یعنی کہ سواری پر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ چاہے سمندر میں ہو، گاڑی پہ ہو، جہاز میں ہو یا پھر جو ہے نا کار میں ہو، آپ نفل نماز ہر جگہ ادا کر سکتے ہیں. فرض کے لیے اگر آپ کے بس میں ہے تو روک لیجئے، یعنی کہ گاڑی آپ کی خود کی ہے تو آپ کہیں جگہ دیکھ کر کے صحیح دیکھ کر کے روک لیجئے، اور اگر بس میں نہیں تو پھر سواری ہی پر نماز پڑھ لی جائے. لیکن نماز نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ حافظ الصلاۃ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نماز کی حفاظت کرو. کہ بات ہو رہی ہے نماز جو ہے نا نماز کی حفاظت کرو. کہا کہ جب حالت درست ہو، جب حالت صحیح ہو جائے، یعنی کہ جو بھی کام تم کر رہے ہو اس میں آپ تم نارمل ہو گئے یا پھر اپنے روٹین پہ آ جائے، تو سفر ختم ہوا تو پھر اپنے گھر پہنچے تو کیا ہے بتایا کیا ہے کہ قموا للہ قانتین، یعنی کھڑے ہو کر کے ادا کر لیجیے. یعنی کہ اگر جہاں پہ ہمیں سہولت نہیں ہے، جہاں پہ ہم بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے تو وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. جب آپ امن میں آ گئے، جب اپنی صحیح جگہ پہ آ گئے جہاں آپ کو ڈیسٹینیشن پہنچ گئے، تو پھر وہاں پہ آپ اپنی صحیح طریقے سے قیام ہو کر کے جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے آپ اسی طریقے سے پورا ادا کیجیے. پھر فرمانبردار بن جاؤ، ہے نا. پھر فرمانبردار، اور جب نماز میں کھڑے ہو تو کیا ہو کہ تو فرض کیا ہے نا، فذکروا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. یاد کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے نا. تو ایسی نماز جس میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو، وہ کیسی نماز ہے؟ نماز قائم ہی کس لیے کرنا چاہیے؟ نماز قائم ہی کس لیے کرنا چاہیے کہ قائم کرو نماز کو اللہ کی یاد کے لیے. نماز جو ہے اللہ کی یاد ہے اور اس میں دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں سوچنے لگے، ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگے، یعنی کہ پھر ہمارے یہاں نماز ہی نہیں ہوئی نا. تو ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہمیں جو ہے نا ذکر سے غافل کر دیا، جس کے دل کو ہمیں جو ہے نا ذکر سے غافل کر دیا. ابھی ہم زبان سے تو بول رہے ہیں اور ہمارا ذہن ہی وہاں پہ موجود نہیں ہے. ہمارا کیا ہم منہ سے پڑھ رہے ہیں، کیا ذکر کر رہے ہیں، کون سی جو ہے نا تلاوت کر رہے ہیں، کون سے سورے ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں خیال ہی نہیں ہے. یا نماز 1 رکعت ہوئی کہ 2 رکعت ہوئی تو یہ غافل نماز ہو گئی نا. پھر کہاں اس میں جان رہی، تو پھر کیا ہے کہ یہ کر دیا. تو ذکر دل کا نام ہے. ذکر کیا ہے؟ دل کا نام ہے. یاد کرنا کسی کا کیا ہے، کس کا ہے؟ کام ہے دل کا. اور بھی اعضاء اس کے تابع ہیں، اور بھی جو آپ کے ہاتھ ہے، پیر ہے، جو جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، تو یہ بھی اس کے تابع ہے نا. تو زبان اس کو تو جو ہے نا زبان اس کے تابع ہے، یعنی کہ زبان پہ بات بعد میں آتی ہے، پہلے کہاں آتی ہے؟ دل میں. اور اگر دل میں ہی ہے کچھ نہیں، صرف زبان بول دی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ صحیح نماز نہیں ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے. اللہ کو کیوں یاد کرے؟ ماں اللہ محکم، یعنی کہ کیونکہ اس نے تم کو تعلیم دی ہے نا، کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تم کو سکھایا ہے نا. تمہیں بہت سی نعمتیں تم کو دی ہے، لیکن نعمت علم کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرو. کیونکہ ہمیں قرآن کے ذریعے سب پتہ چلتا ہے، حدیث کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے سب پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ کا کیا حکم ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نہیں جو ہے نا نازل کی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امت ہی نہیں بنائے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ قرآن نہیں اتارے ہوتے، تو ہمیں کیا بھی پتہ چلتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ کی نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں تو نعمت علم کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرو، اسے یاد کرو. اسے سب سے زیادہ بہترین شکر کیا ہے؟ نماز ہے. کیونکہ اس میں ہم ہر چیز جو ہے نا، ہر چیز ذکر، ہر وقت ذکر میں ہی رہتے، اس میں یہ ہم ادھر ادھر دیکھتے تک نہیں ہے، اس لیے وہ سب سے بہترین ذکر ہے. تو معلوم تہنو یعنی کہ جو ہے نا تہمن، جو تم نہیں جانتے تھے. معلم تکونو تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے. اس نے بھی اللہ ہمیں بتایا نا، جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا. اس دن کو سوچے جس دن ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تھے. کیا جانتے تھے؟ کچھ نہیں جانتے تھے نا. تو آپ کچھ نہیں جانتے تھے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ النحل
النحل سورہ النحل 78 آیت میں بتایا گیا کہ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ میں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کسی بھی چیز کا تمہیں علم نہیں تھا، بالکل جاہل تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کئی لوگ انتہائی ذہین ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی فائدہ مند علم نہیں ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، معمولی سے ہوتے ہیں لیکن صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ڈھیروں نفع مند علم ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس موقع پر کیا عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل علم کون سا ہے کہ جو عمل میں آ جائے، جو عمل میں آ گیا۔ علم صرف کتاب سے رٹ لینا یا پھر رٹ لینے کا نام نہیں ہے، علم وہ ہے جو وقت پر ہمیں استعمال کر لیا، جو ہم نے وقت پر استعمال کر لیا، یعنی کہ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سب پر جو اس نے ہم سب کو کتاب کی تعلیم دی، اپنے بارے میں علم دیا، اور اس کے علاوہ دنیا کی بہت سی چیزوں کا علم۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سے عاجزی کے ساتھ مزید علم مانگنا چاہیے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا نا، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ ہر چیز پڑھنے سے پہلے ہم بول دیں تو اللہ تعالیٰ علم مانگنے کی دعا سکھائیں کہ اللہ میں ہمارے علم میں زیادتی عطا فرما، زیادہ کر دے ہمارے علم میں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، علم میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ قل رب زدنی علما، آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ کریے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام ابن تیمیہ جو ہے نا مانگا کرتے تھے یہ دعا کہ اے اللہ، جو تو ابراہیم کو سکھانے والا ہے، جو تو ابراہیم کو سکھانے والا ہے، مجھ کو بھی سکھا دے۔ اے رب، جو تم نے سلیمان کو سمجھ دی، وہ مجھے بھی سمجھ عطا فرما، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ایک علم ہوتا ہے، ایک سمجھ ہوتی ہے۔ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نام لیا گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پورے گھرے ہوئے تھے بت پرستوں کے بیچ میں، ایک واحد وہ اکیلے انسان تھے، لیکن پھر بھی ان کا جو ایمان نہیں ڈگمگایا۔ کیوں نہیں ڈگمگایا؟ کیونکہ انہوں نے غور و فکر کیا، زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، تاروں کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، غور و فکر کر کے اتنا غور و فکر کیا۔ وہ بھی ایک عبادت ہے، غور و فکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، تو عبادت ہے، اس پہ غور و فکر کر کے انہوں نے خود، ان کے ابو تھے ان کو بھی چھوڑ دیا، ابھی کیا ہی کریں گے نا، کہ اللہ جب رسول کی بات آ جائے تو پھر ہم وہاں پہ نہ ابو دیکھ سکتے، نہ امی دیکھ سکتے، نہ بھائی دیکھ سکتے، نہ بیٹا نہ بیٹی، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ بیوی دیکھ سکتے، کسی کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک واحد انسان تھے کہ اتنے ان کے ابو خود مورتیاں بناتے تھے، 3.5 ایسے ان کی پوری مورتیاں خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، اور ان کے گھر میں، ان کے بیچ میں رہ کر کے وہ اللہ کی چیزوں کو، اللہ کے اوپر غور و فکر کر کے وہ اللہ کے دوست ہی بن گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لقب دے دیا نا، اپنا دوست بنایا، بولا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہے کہ کیونکہ ایک علم ہوتا ہے اور ایک سمجھ ہوتی ہے، بہت سی لوگوں کے پاس بہت سارا علم ہوتا ہے، کتابیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک جو ہے نا ریفر اسکور کر رہے ہوتے ہیں، مگر چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، عقل کیا ہے نا، عقل سے آری ہوتے ہیں، یعنی کہ تو علم کے ساتھ سمجھ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ جیسے انہوں نے دعا فرمایا امام ابن تیمیہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے علم سکھایا، وہ مجھے سکھا، اور جو سلیمان علیہ السلام کو جو سمجھ عطا کہ وہ مجھے بھی سمجھ، ویسی سمجھ ہمیں بھی عطا فرما، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی یہ دعائیں جو ہے نا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا عقل ساری ہوتی، تو کیا ہے، علم کے ساتھ سمجھ بہت ضروری ہوتی ہے، حکمت ضروری ہے، موقع کی مناسبت سے اس پر عمل ضروری ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اس وقت تک جاہل ہے جب تک کہ اللہ اس کو نہ سکھا دے، اس وقت تک جاہل انسان جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے نہ سکھا دے۔ تو یہاں پہ اور تو الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو ہم نے 238 اور 239 سے ہم نے کیا سیکھا؟ اب 238 میں ہم نے کیا سیکھا کہ الصلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے کہ عصر کی نماز ہے، بیچ کی نماز ہے، درمیانی نماز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک جگہ پہ اسی آیت میں بتایا گیا ہے کہ پھر فجر اور عصر کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے سامنے قنوت جو ہے سے کیا جائے ہے نا، کیا سے کیا جائے،
کیا کیا جائے؟ تو عبادت کے دوران کیا ہے؟ دوام، یعنی کہ خشوع. عبادت میں کیا ہونا چاہیے؟ خشوع ہونا چاہیے. خشوع کیسے آئے گا؟ کہ ہمارا زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن، دل، سب کچھ اس میں موجود ہونا چاہیے. اخلاص اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے؟ ہم مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، پورے کائنات کے بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے. ابھی دنیا کے بڑے کوئی جو عہدے پہ رہتے ہیں ان کے سامنے ہم کیسے کھڑے رہتے ہیں؟ ایک دم سائڈ میں آ کر کے ان کو اتنا احترام کے ساتھ ہم کرتے ہیں. لیکن جب ہم نماز ہی میں رہتے ہیں نا تو ہمارے کبھی کان کھو جاتے، کبھی ہاتھ کھو جاتے، کبھی کہیں ذہن چلا جاتا، کہیں چلا جاتا. یہ ہم ذرا بھی تصور نہیں کرتے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پوری کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑے، اس بادشاہ کے سامنے کہ جس نے مجھے ہاتھ دیا، جس نے مجھے پیر دیا، جس نے مجھے آنکھیں دی، جس نے مجھے ہر ایک چیز. ہم جیسے لائیو ہے، چل رہا ہے تو ہوا بھی اسی کی ہے، روشنی بھی اسی کی ہے، ہر کچھ اسی کا ہے. ہم اس کے سامنے ایسے بے ترتیبی سے کھڑے ہوتے ہیں تو عاجزی تو رہتی ہی نہیں ہمارے اندر. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور پھر کیا ہے؟ اور یہ کہ ایک دن ایسے ہی رب کے سامنے جواب دہی کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے سامنے بھی جا کر اپنا منہ لے کر کے کھڑا ہونا ہے. ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ تم اگر پوچھا کہ تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پوچھیں گے نا، تم کو زندگی دی، تم نے کہاں گزاری؟ تم کو صحت دی، تم نے کیا کیا اسے؟ تمہیں مال دیا تو تم نے کہاں خرچ کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس آیت میں نماز کے بارے میں اپنے کیا سیکھا؟ کہ نماز کی تعداد کی حفاظت کرو. کہ نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں دو ٹائم پڑھ لی، ایک ٹائم کی غائب کر دی تو کچھ نہیں ملتا اس کا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اب جیسے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور عاجزی اور جو ہے نا بندگی کا اظہار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر 239 سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے. یعنی کہ خوف کی حالت میں بھی، سواری پر چلتے چلتے ہوئے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. نماز کی حرکت کی جا سکتی ہے، نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے. اگر اس طریقے، ایسا نہیں کہ اب ہم گھر میں موجود ہیں، امن میں ہیں، چین سے ہیں تو بھی ہم وہ حرکت کریں، نہیں. لیکن کیا ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں یا پھر کوئی بھی ایسے خوف زدہ جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہمیں خطرہ ہے کسی جانور کا، کسی انسان کا، کسی دشمن کا، تو ہم وہاں پہ پھر اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. پھر فرض نماز جو ہے نا سواری سے اتر کر ادا کی جائے، لیکن پھر بھی ایسا نہ ہو تو صرف سواری پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. پھر نماز میں اللہ کو ایسے ہی یاد کیا جائے جیسے اس نے سکھایا ہے. یعنی کہ نماز تو ہے ہی اللہ کے یاد کا نام. اگر اسے ہی نماز میں یاد نہ کیا گیا تو نماز بیکار ہے. پھر کیا ہے؟ نماز بیکار ہے. تو الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیے گا. ہر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی مطلب ایک چھوٹی سی آیت میں بھی اتنے بڑے میسیجز ہیں. ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے تو ہم اس پر عمل کرنا بھی ہمارا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہم نماز کو کتنا ریئرلی لے لیتے ہیں کہ کہیں شادی میں گئے، برتھ ڈے میں گئے، کہیں بھی گئے تو بس ہمیں جو ہے نا اپنی نماز کو بآسانی ہم چھوڑ دیتے ہیں. ذرا بھی خیال نہیں آتا، ذرا بھی بے چینی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم اتنا کم اس کو درجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا کر لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.